खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। उसका अनुमान है आज़ादी की कामिल शरीयत। और ये टाइटल मैंने यकूब 1:25 में से लिया है, जहाँ पर यीशु मसीह की शरीयत को आज़ादी की कामिल शरीयत कहा गया है। और ये ऐसी शरीयत है जिसमें आज़ादी भी है और कामलियत भी है। जबकि रोमियो 8:2 में मूसवी शरीयत को गुनाह और मौत की शरीयत कहा गया है। और उसको गुनाह और मौत की शरीयत इसलिए कहा गया है क्योंकि मूसवी शरीयत में कुल 613 अहकामात थे और इन सब पर अमल करना नहायत ही मुश्किल था। और जब आप इन सब पर अमल ना कर पाते तो आप गुनाहगार ठहरते। और गलतियों 3:11 में लिखा है, शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि आप उन सब अहकामात पर अमल कर ही नहीं सकते, तो लिहाजा आप उसके वसीला से रास्तबाज नहीं ठहरते। और इसी तरह से रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। इसी तरह रोमियो 6:23 में है, गुनाह की मजदूरी मौत है। अब जब सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे और गुनाह की मजदूरी मौत है, तो हम किस तरह से इस गुनाह और मौत की शरीयत से बच सकते हैं? किस तरह से हम खुदा के जलाल की महरूमी से बच सकते हैं? और किस तरह से हम इस मौत से बच सकते हैं? तो इस मौत से हमें सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह बचा सकता है। और इस शरीयत से आज़ादी भी हमें सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह दे सकता है। इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं यूहन्ना 8:36, और यहाँ पर लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमें इस गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर सकता है। और इसके लिए आप मजीद देख सकते हैं रोमियो 8:2, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। तो देखें कितना क्लियर है कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने, यीशु मसीह की शरीयत को जिंदगी की रूह की शरीयत कहा गया है, उसने हमें गुनाह और मौत की शरीयत यानी कि मूसवी शरीयत से आज़ाद कर दिया है। इसी तरह से एफिसियों 2:15, चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थी मकूफ कर दी। तो यहाँ पर भी देखें बहुत क्लियर है कि वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, वो शरीयत मकूफ हो चुकी है। यीशु मसीह ने उसे मकूफ कर दिया है, ये इस आयत में वाज़ेह लिखा है। और इसी तरह से इब्रानियों 8:17 में आप देख सकते हैं, गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। देखें यहाँ पर बहुत क्लियर है कि पहला हुक्म यानी कि शरीयत, मूसवी शरीयत कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गई। मनसूख का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शरीयत मनसूख नहीं हुई। और उसके लिए जो वो हवाला पेश करते हैं वो मत्ती 5:18 है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तो रेत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो मेरे अजीजों, वो इस आयत का मतलब नहीं समझते। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने शरीयत को पूरा किया, और जब उन्होंने सलीब पर जान दी तो वो तमाम नविश्ते पूरे हुए, वो तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हुई जो यीशु मसीह से मुतल्लिक की गई थी कि वो गुनाहगारों के वास्ते अपनी जान देंगे और वो अब्दी कफ़ारा देंगे। और उन्होंने अब्दी कफ़ारा दिया और उन्होंने शरीयत को इस तरह से मुकम्मल किया और पूरा किया। और जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, तो वो तमाम ज़ाब्ते, वो तमाम बंदिशें जो शरीयत की थी, वो हम पर से ख़त्म हो गई। तो इस आयत का ये मतलब है। और ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर शरीयत मनसूख हो गई है तो क्या सारी की सारी शरीयत मनसूख हो चुकी है?
تو یہ جاننے کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ شریعت کو بنیادی طور پہ 3 اقسام میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جس میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ اخلاقی شریعت ہے، جس میں 10 احکامات آتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ رسمی شریعت ہے، جس میں یہودیوں کی عیدیں، قربانیاں، لباس کے قوانین، کھانے کے قوانین، طہارت کے قوانین، سبت، ختنہ اور اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی شریعت جو ہے وہ عدالتی شریعت ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے منصفوں کو خدا نے دی تھی تاکہ وہ بنی اسرائیل کا انصاف کر سکیں۔ تو آج کے دور میں مسیحیوں پر صرف اور صرف 10 احکام یعنی کہ اخلاقی شریعت لاگو ہوتی ہے۔ اس میں سے بھی چوتھا حکم جو کہ سبت کا ہے اور وہ رسمی ہے، وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ سبت کے موضوع پہ میں کلام سنا چکا ہوں، آپ چاہیں تو میری پلے لسٹ میں سے سن سکتے ہیں۔ تو صرف اخلاقی شریعت ہم پر لاگو ہوتی ہے، جبکہ رسمی اور عدالتی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے اور موقوف ہو چکی ہے، جیسا کہ ہم نے حوالہ جات میں بھی دیکھا کہ موقوف اور منسوخ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایک اور حوالہ اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں، غلطیوں 3:11-13، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ دیکھیں شریعت کو یہاں پر لعنت کہا گیا ہے کیونکہ اس سے گناہ اور موت جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور شریعت کی لعنت سے یسوع مسیح نے ہمیں چھڑایا، اور وہ خود لعنتی بنا، وہ ہمارے لیے خود لعنتی بنا، کیونکہ لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ عبرانیوں 7:12 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہانت تو لاوی کے قبیلہ میں سے تھی، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ یہودا کے قبیلہ میں سے ہیں، اور عبرانیوں کا مصنف یسوع مسیح کو ایک سردار کاہن کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا سردار کاہن ہے جو کہ لاوی کے قبیلہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ملک صدق کی طرز پر سردار کاہن ہے، اور یہ ابد تک کاہن ہے۔ اور یہ اس نے جو کاہن بنی لاوی میں سے ہوتے تھے، وہ تو ہر سال کفارے کا خون لے کر پاک مکان میں جاتے تھے، اور ہر سال کفارہ بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ کرواتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے اپنا ہی خون لے جا کر پاک ترین مقام میں ایک بار ہی لے جا کر ہمارا ابدی کفارہ کروایا ہے۔ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے، یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی یسوع مسیح نے کہا تھا متی 11:28-30 میں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ تلے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کس بوجھ کی بات کر رہے ہیں، کس جوے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ شریعت کے بھاری بوجھ کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ شریعت کا بھاری بوجھ جو تم اٹھا نہیں سکتے، تم میرے پاس آؤ، مجھے قبول کرو، کیونکہ میری شریعت ہلکی ہے، اس پر تم چل سکتے ہو، یہ آسان ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری آیت اسی تعلق سے کہ شریعت اب ہم پر لاگو نہیں ہوتی اور وہ منسوخ ہو چکی ہے، غلطیوں 3:24-25، اور یہاں پر لکھا ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ دیکھیں کتنا کلیئر ہے کہ جب ایمان آ چکا، یعنی کہ جب یسوع مسیح آ گئے، ہم اس پر ایمان لے آئے، تو اب ہم استاد کے ماتحت نہیں ہیں، اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ تو میرے عزیزو، اتنی ساری آیات کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے الفاظ بیچ میں کم استعمال کیے، حوالہ جات کو زیادہ کوٹ کیا، تاکہ آپ اس چیز کو جان سکیں کلام مقدس کے ذریعے سے کہ شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے، اور وہ شریعت جو ضابطوں کے تحت تھی وہ موقوف ہو چکی ہے، اور اب ہماری جو شریعت ہے وہ
آزادی کی کامل شریعت یعنی کہ مسیح کی شریعت ہے جس میں ہم آزاد ہیں. تو مسیح کی شریعت میں ہمیں کون کون سی آزادیاں حاصل ہیں؟ آئیے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آزادی ہے جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے وہ نجات کا ہے. اور نجات ہمیں یہ ایک بڑی ہی امید ہے اور خوشی ہے اور ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہمیں مسیح یسوع میں نجات کمانے کے لیے ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی. جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو نجات ہمیں فری گفٹ کے طور پر ملتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں شریعت کے اعمال نہیں کرنے پڑتے. اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں افسیوں 2 باب اس کی 8ویں سے 9ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. تو دیکھیں یہاں پر بھی بہت کلیئر ہے کہ نجات جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو نجات ہمیں ایز اے فری گفٹ ملتی ہے. ہمیں اس کو کمانے کے لیے، اس کو ارن کرنے کے لیے شریعت کے اعمال نہیں کرنے پڑتے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی شریعت میں ہمیں کون کون سی آزادیاں حاصل ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلی بات میں کروں گا وہ ہے دعا. ہمیں دعا کرنے میں بہت آزادی حاصل ہے. زبور 119 164 میں داؤد نبی فرماتا ہے میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح داؤد نبی کہہ رہا ہے کہ میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں، اگر یہ قانون ہم پر لاگو ہو جاتا کہ ہمیں 7 بار دن میں دعا کرنی پڑتی تو ہمارے لیے کتنا مشکل تھا. دن میں 7 بار اگر آپ کسی وقت ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کسی وقت آپ ڈیوٹی پر موجود ہیں، کسی وقت آپ سو رہے ہیں اور آپ سے جو ہے وہ دعا مس ہو جاتی ہے تو آپ خود کو گناہ گار ٹھہراتے، آپ گناہ گار ہو جاتے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب تو پولس رسول پہلا تسلنیکیوں 5:17 میں کہتا ہے اور سجسٹیو میں کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کیا کرو، بلا ناغہ دعا کرو. اور وہ یہ بات سجسٹیو وے میں کہہ رہا ہے، حکمیہ طور پر نہیں کہہ رہا. اور ہم دعا کسی بھی پوزیشن میں کر سکتے ہیں. ہم کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جھک کر، گھٹنوں کے بل ہو کے کسی بھی پوزیشن میں دعا کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہمیں آزادی ہے. ہم کسی بھی رخ میں دعا کر سکتے ہیں. ہمیں کسی خاص مقام کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کے صحیفے میں دانیل نبی جو ہے وہ یروشلم کی طرف رخ کر کے دعا کرتا ہے. لیکن ہمیں اب تو ہم جانتے ہیں کہ ہیکل تو اصلی ہیکل آسمان پر موجود ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. لیکن ہم ہاتھ جوڑ کر یا کسی بھی رخ میں ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح سے ہمیں دعا کرنے سے پہلے کسی مخصوص انداز میں ہاتھ پاؤں دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے یہودی ہیکل میں جب جاتے تھے تو ہیکل کے باہر ایک پانی کا ہوز تھا جس سے وہ طہارت کرتے تھے اور پھر وہ ہیکل میں داخل ہوتے تھے. لیکن ہم پر یہ پابندی نہیں ہے. اگر ہمارے جسم پر کوئی نجاست، کوئی غلاظت ہوگی تو پاک روح ہمیں ہدایت کرے گا کہ ہمیں غسل کرنے کی ضرورت ہے یا اسے واش کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ پولس رسول سجسٹیو وے میں کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کیا کرو، تو اگر ہم بلا ناغہ دعا نہیں بھی کرتے تو کیا خدا ہم سے پیار نہیں کرتا؟ ہم پھر بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بلا ناغہ دعا نہ کریں. جب آپ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں اور آپ خدا کی قربت میں آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ فرض کریں آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں اور آپ کو وہاں پر جو ذمہ داریاں دی ہیں، آپ کو وقت پر جانا پڑتا ہے، وقت پر آنا پڑتا ہے، اپنے سارے کام وقت پر بخوبی کرنے پڑتے ہیں، آپ نے چھٹیاں نہیں کرنی ہوتی، آپ نے غفلت نہیں کرنی ہوتی۔ اگر آپ چھٹیاں کریں گے، غفلت کریں گے تو آپ کی سیلری کٹے گی، اگر آپ غفلت کریں گے تو آپ سسپینڈ ہو سکتے ہیں۔ لیکن فرض کریں آپ اس کمپنی کے مالک کے بیٹے ہیں، تو کیا پھر آپ پر یہ سب بندشیں لاگو ہوتی ہیں؟ کیا آپ کو وقت پر جانا پڑے گا، وقت پر آنا پڑے گا، سارے کام وقت پر کرنے پڑیں گے، چھٹیاں نہیں کرنی پڑیں گی، لیٹ نہیں جانا پڑے گا، کام میں کوئی غفلت کا مظاہرہ ہو تو کیا آپ کی سیلری کٹے گی؟ جب آپ بیٹے بن جائیں گے تو آپ کو بہت سی فیسلٹیز، بہت سی آزادی مل جائے گی، جو کہ نوکر اور جو کہ غلام اور بیٹے میں جو فرق ہے وہ آپ کو واضح سمجھ آ جائے گا۔ اور اس اگزامپل سے آپ کو بیٹے اور نوکر میں فرق واضح سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں وہ خدا کے نزدیک غلام اور نوکر ہیں، اور جتنا کام وہ کرتے ہیں، جتنے اعمال کرتے ہیں، انہیں اس کی ریوارڈ ملتا ہے، اور اگر وہ نہیں پورا کرتے تو انہیں ان کو سزا ملتی ہے۔ لیکن ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں آزادی ہے، ہم آزادی کے ساتھ جب چاہیں دعا کریں، اگر نہیں کریں گے تو بھی خدا ہمیں پیار کرے گا۔ لیکن خدا ہم سے توقع کرتا ہے، اور خدا ہمیں بیٹے ہونے کے وسیلہ سے ایک غلام اور نوکر سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز کرتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں رومیو 8:15، اور یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو ہم خدا کے اڈاپٹڈ چلڈرن آف گاڈ ہیں، ہم اڈاپٹڈ چلڈرن آف گاڈ ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں روزہ رکھنے میں بھی آزادی ہے۔ ہم آزادیوں پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کون کون سی مسیح میں آزادیاں حاصل ہیں۔ ہمیں روزہ رکھنے میں بھی آزادی ہے۔ بنی اسرائیل پر خدا نے صرف ایک روزہ فرض کیا تھا، جو کہ سال میں ایک دفعہ کفارے کا دن کا روزہ تھا، لیکن ہم پر وہ ایک روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ اور جو 40 دن کے ایام مسیحیت میں ہمیں نظر آتے ہیں روزوں کے، یہ خود ساختہ روزے ہیں جو مسیحیت میں شامل کیے گئے ہیں۔ مسیحیت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسیح ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ جب یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاکاروں سی نہ بناؤ، تو یسوع مسیح ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن روزہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں اپنی ضرورت کے تحت یا روحانی ترقی کے لیے جب چاہیں سال میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں روزے کے موضوع پر بھی کلام سنا چکا ہوں، آپ چاہیں تو میری پلے لسٹ میں سے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دے یکی اور ہدیہ میں بھی ہمیں آزادی ہے۔ دے یکی ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو وہ آزادی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ دے یکی دے سکتا ہے۔ میں دے یکی کے موضوع پر کلام سنا چکا ہوں، آپ چاہیں تو میری پلے لسٹ میں سے سن سکتے ہیں۔ اور دے یکی اور ہدیے کے حوالے سے ایک حوالہ پیش خدمت ہے، 2 کرنتھیوں 9:7، اور یہاں پر لکھا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ تو آپ خوشی سے دے یکی اور ہدیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں قربانی میں بھی آزادی ہے، بلکہ قربانی ہم پر واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے ابدی قربانی دے دی ہے اور ابدی کفارہ دے دی ہے۔ اب ہمیں بیلوں یا بچڑوں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے عبرانیوں 10:1-4 آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی،
ورنہ ان کا گزرانہ موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل ان کو گنہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ تو دیکھیں یہاں پر کلیئر لکھا ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اور عبرانیوں 9:12 میں لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ تو دیکھیں یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار، جیسا کہ سردار کاہن سال میں ایک بار پاک مکان میں داخل ہوتا تھا، پاک ترین مقام میں، تو یسوع مسیح ایک ہی بار پاک ترین مکان میں اپنا ہی خون لے کر داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ اب ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عبرانیوں 10:14 میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم آزادیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مسیح میں ہمیں کون کون سی آزادی حاصل ہے، اور تو اس میں ایک آزادی سبت کے بارے میں بھی ہے۔ سبت کے موضوع پر بھی میں کلام سنا چکا ہوں، آپ چاہیں تو میری پلے لسٹ میں سے سن سکتے ہیں۔ تو سبت کا قانون جو کہ یہودیوں کے لیے ایک بہت ہی سخت قانون تھا، اور یہاں تک لکھا تھا کہ جو اس قانون پر عمل نہ کرے وہ جان سے مارا جائے۔ تو آج یہ سبت کی بندش، یہ قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا، اور آج ہم سنڈے کے دن عبادت کرتے ہیں اور اتوار کا دن سبت کا دن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید سبت جو ہے وہ یہ اتوار ہمارا نیا سبت ہے۔ ایسا نہیں ہے، سبت کو ہم مناتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم اتوار کو مناتے ہیں جو کہ سبت کا دن نہیں بلکہ خداوند کا دن ہے۔ تو ہم خداوند کے دن، جس دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، اس کو ہم مناتے ہیں اور اس دن ہم عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کھانے اور پینے میں بھی آزادی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بار 11 باب اور استثنا 14 باب میں کچھ کھانے کے قوانین دیے گئے ہیں، جس میں سے بہت سی کھانے کی چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں، اور یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے۔ کچھ لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ وہ قانون آج بھی ہم پر لاگو ہوتے ہیں، اور ہمیں جو چیزیں وہاں پر ممنوع قرار دی گئی ہیں وہ نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ رسمی شریعت تو موقوف ہو چکی ہے، اور یہ کھانے کے قوانین رسمی شریعت میں آتے ہیں، لہٰذا یہ اب ہم مسیحیوں پر لاگو نہیں ہوتے۔ آپ جو چاہیں آزادی سے کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں اتنا کہوں گا کہ چونکہ ایک لمبی بحث ہے اس پہ، اور اس پر ایک علیحدہ سے کلام سنانے کی ضرورت ہے، تو اس میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کوشر لا پر عمل کرتے ہیں، ان کھانے کے قوانین پر عمل کرتے ہیں جو بار 11 اور استثنا 14 میں دیے گئے ہیں، تو ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، آپ آزاد ہیں، آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ سبت اور کھانے پینے کے تعلق سے میں صرف ایک ہی والا پیش کروں گا نئے عہد نامے میں سے، جو ان دونوں کو کلیئر کر دے گا، اور وہ حوالہ ہے کلسیوں 2:16۔ اور کلسیوں 2:16 میں یوں لکھا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ تو دیکھیں کتنا کلیئر اور واضح کہہ دیا گیا ہے کہ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ہمیں مزید کیا کیا آزادیاں ہیں مسیح کی کامل شریعت میں۔ اس میں سے ایک آزادی ختنہ بھی ہے، کہ اب ختنہ کروانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس پابندی سے بھی ہم آزاد ہیں۔ غلطیوں 6:15 میں لکھا ہے، کیونکہ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ اسی طرح کلسیوں 2:11 میں لکھا ہے، اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے۔
اور اعمال 15 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ یہودی مائل مسیحیوں نے جو یہودیت سے مسیحیت میں کنورٹ ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ غیر اقوام بھی مسیح یسوع کو قبول کر رہی ہیں، تو انہوں نے ایک شوشہ پھیلایا اور ایک ایسی انہوں نے بات کی کہ یہ لوگ پہلے تو اپنا ختنہ کروائیں اور پھر یہ لوگ مسیحیت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے ختنے کو لازم قرار دیا اور اس پر اعتراض اٹھایا، اور یعنی کہ ان کا مطلب تھا کہ پہلے یہ لوگ یہودی ہوں اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ مسیح میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یروشلم میں ایک اجلاس ہوا جس میں رسولوں نے ختنہ کے بارے میں بہت واضح اور کلیئر جو ہے وہ ڈیبیٹ کی اور اس کے بارے میں فائنل احکامات جاری کیے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ غیر اقوام سے مسیح میں آتے ہیں ہم ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، اور ان کے لیے جو حکم دیے گئے وہ صرف یہ تھے کہ وہ لوگ جو غیر اقوام سے مسیحیت میں آتے ہیں وہ بتوں کی مکروہات، حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز رکھیں۔ بس یہ حکم ان کے لیے دیا گیا تھا، اور اس میں دیکھیں ختنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں زیارت کرنے کی میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم نے کسی مخصوص مقام کی زیارت کرنی ہے، جیسا کہ یہودی جو تھے وہ یروشلم کی زیارت کیا کرتے تھے، عید فصح پر وہ یروشلم آیا کرتے تھے۔ تو ہمیں آج مسیح کی شریعت میں، مسیح کی آزادی کی کامل شریعت میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم نے کسی مخصوص مقام کی یا مقدس مقامات کی زیارت کرنی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ یروشلم کی اور یردن کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ تمام جو مقدس مقامات ہیں انہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو آزادی سے جا سکتے ہیں، لیکن آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں مسیح یسوع میں کیا کیا آزادیاں ہیں، اور ہم نے مختلف ٹاپکس دیکھے کہ جس میں ہمیں مسیح یسوع میں جو ہے وہ آزادی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آزادی تو ہے لیکن گناہ کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا پطرس 2:16، اور یہاں پر لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ اس کے لیے ہم نئے عہد نامے میں سے 3 حوالہ جات دیکھیں گے کہ بدکار جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس آزادی کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں۔ تو سب سے پہلا حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں 6:9-10، اور یہاں پر لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اسی طرح گلتیوں 5:19-21 میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، تفرقہ، غصہ، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسا کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا مرکز 7:20-23 میں، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔
تو میرے عزیز دیکھو یہ تینوں آیات میں ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ دی گئی ہے گناہ گاروں کی، جو کہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا مسیح کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں، بلکہ ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اور ایک اور بات بھی قابل غور ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کھانے کے قوانین پہ بات کی، یہ جتنی بدیاں اور بدکاریاں اور گناہ گاروں کی لسٹ ہم نے پڑھی ہے، اس میں کہیں پر بھی ناپاک کھانے والوں یا ان ممنوع خوراک کے کھانے والوں کا جو اعبار 11 اور استثنا 14 میں دیے گئے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہ گار ہیں، اور یہ بات بھی قابل غور ہے۔ تو میرے عزیزو، آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اس کلام کے حوالے سے دیکھا، کلام کے تعلق سے دیکھا کہ مسیح کی شریعت جو ہے وہ آزادی کی کامل شریعت ہے، اور موسوی شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے، اور صرف 10 احکام ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی آزادیاں اس مسیح کی آزادی کی کامل شریعت میں، اس نئی شریعت میں ہمیں حاصل ہیں۔ تو اب اگر کوئی شریعت کا پیروکار آپ کو کہے کہ مسیح کو چھوڑ دو اور میرے مذہب میں آ جاؤ، تو کیا آپ اسے یہ کلام سننے کے بعد جواب دے سکتے ہیں؟ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے تو مسیح میں اتنی آزادیاں حاصل ہیں، تم غلام ہو، تمہیں ضرورت ہے کہ تم اس غلامی کے جوئے کو توڑو، ان زنجیروں کو توڑو اور مسیح میں شامل ہو، اور ان سب آزادیوں کا جس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں تم بھی فائدہ اٹھاؤ۔ تو میں آخری آیت کے ساتھ اس کلام کو کلوز کروں گا۔ غلطیوں 5:1 میں لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ تو ہم نے دوبارہ سے اس شریعت کے جوئے میں نہیں جتنا، بلکہ مسیح میں ہم نے آزاد رہنا ہے اور قائم رہنا ہے۔ تو مسیح یسوع میں آزادی آپ سب کو مبارک ہو، اور کاملیت بھی، اور اب ہم آزاد ہیں اور موسوی شریعت ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ میں امید کرتا ہوں اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔